बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। वेलकम टू माय चैनल खानज़ादी वॉइस। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना, इससे आपको मिलती रहेंगी लेटेस्ट स्टोरीज़। तो चलो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। बुजुर्ग ने अपनी पढ़ाई को तेज़ कर दिया तो आग का अलाव रोशन हो गया और फिर जैसे शोलों की बरसात हो गई। फ़िज़ा में ज़बरदस्त धमाके हुए और फिर देखते ही देखते खामोशी छा गई। जिन्नाती दुनिया की जिस्मो जाँ पर कपकपी तारीख करती हकीकत पर मबनी डरावनी और खौफनाक कहानी। वो ज़बरदस्त तूफ़ानी रात थी। बारिश और तेज़ हवाओं ने अफ़हाम को दफ्तर में रुकने पर मजबूर कर दिया था, जबकि अफ़हाम की बीवी अनम अपने बेटे रूमी को लेकर कमरे में बैठी अफ़हाम का इंतज़ार कर रही थी। हवा की वजह से लॉन में रखी प्लास्टिक की कुर्सियाँ इधर से उधर गिर रही थी। बड़े बड़े दरख्त झूमकर ये बता रहे थे कि आज बादलों को तरस आने वाला नहीं है। अनम ने घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दी थी, लेकिन फिर भी तूफ़ानी हवा के बेरहम थपेड़े रुक नहीं रहे थे। ठक 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 दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई तो अनम खुशी से लबरेज होकर उठी, लेकिन अगले ही लम्हे रुक गई। अफ़हाम के पास तो गाड़ी है, फिर ये कौन है? अनम की छठी हिस्स ने इसके रोंगटे खड़े कर दिए। दस्तक बदस्तूर हो रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद अनम इस नतीजे पर पहुंची कि हो सकता है बारिश की वजह से गाड़ी ख़राब हो गई हो और सेलफोन भी चार्ज ना हो। अनम तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और लॉन से होते हुए वो गेट के पास पहुंची। जैसे ही उसने गेट खोला, बाहर कोई भी ना था। उसने चारों तरफ देखा, फिर जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। ठक 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 दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इसे बुरी तरह चौंका दिया था। उसने दरवाज़ा खोलने का इरादा मुलतवी कर दिया। वो कँपकँपाने लगी। छतरी उसके हाथों से गिर गई। तेज़ बारिश ने इसको मुकम्मल भिगो दिया था और डरते डरते गेट को तकने लगी कि अफ़हाम की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। तो अनम ने आगे बढ़कर गेट खोला तो अफ़हाम कार में बैठा नज़र आया और घर में दाखिल हुआ। अफ़हाम आपके आने से पहले गेट पर दस्तक हुई थी और जब मैंने खोला तो कोई भी ना था। तो अफ़हाम ने ये बात लापरवाही से उड़ा दी। अनम अफ़हाम को खाना देकर अपने कमरे में जाकर अपने बेटे के साथ मसरूफ़ हो गई। मेरा रूमी बड़ा हो गया है। मामा पापा अनम रूमी को अल्फाज सिखाने की नाकाम कोशिश में लगी थी। इतने में रूमी की आवाज़ आई, मम्मा। अचानक आवाज़ सुनकर अनम घबरा गई। अनम डरते डरते रूमी को देखने लगी। 4 माह का रूमी हंसते हुए माँ को देख रहा था। अनम आंखें फाड़े इसे देख रही थी। इतने में रूमी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अनम ने कांपते हाथों से इसे उठाया। वो अभी भी आंखें फाड़े खड़ी थी। अनम बिजली की सी तेज़ी से कमरे से बाहर निकली। थोड़ी देर बैठी रही, फिर जल्दी से फ़ोन उठाया और शबाना को मिलाया। हेलो शबाना। और शबाना अपने पुरसकून आवाज़ में बोली, शबाना यार मेरे घर में कोई है। अनम चारों तरफ देखती हुई बोली, कौन है? कोई जिन भूत? यार तुम यकीन जानो, परसों रात से अजीब अजीब हो रहा है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तुम यहाँ आ जाओ प्लीज़। अनम रूमी को गोद में उठाए लॉन में आ गई। 1 सेकंड, जिन भूत तुम्हारे घर में है तो मैं वहाँ क्यों आऊँ? तुम यहाँ आ जाओ ना। शबाना देखो, अफ़हाम मेरे लिए जॉब से छुट्टी नहीं ले सकते, और रही बात तुम्हारी तो तुम अकेली हो, बआसानी आ सकती हो ना। चलो मैं शाहिद से इजाज़त ले लूँ फिर। शबाना तुम अपनी तैयारी कर लो। शाहिद से इजाज़त मैं खुद ले लूँगी। अनम की बात पर शबाना मान गई। अब अनम कदरे मुतमईन हो गई थी और फिर अगले ही दिन वो लोग हमारे घर आ गए। बिरयानी बहुत मज़े की बनी है, अनम ने कबाब तोड़ते हुए कहा। मज़े की क्यों नहीं होगी, मिसेस शाहिद ने जो बनाई है। शाहिद ने हंसते हुए शबाना की तरफ देखा। आज मैंने एक वजीफ़ा स्टार्ट करना है, शबाना बोली।
آج سے پھر اللہ کے کرم سے ہم دونوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ شاہد کی خاموشی بھاپتے ہوئے شبانہ نے کہا آمین، اور پھر وضو کر کے شبانہ مصلی پر بیٹھ گئی اور نیٹ سے دیکھا ہوا شادی کا وظیفہ سٹارٹ کیا۔ انم کو پتہ تھا کہ شبانہ نے وظیفے میں بولنا نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ کام میں مگن رہی۔ صبح کے 10 بجے تھے۔ انم برتن سمیٹ کر دھونے لگی۔ برتنوں سے فارغ ہو کر اس نے فریج سے قیمہ نکالا۔ اتنے میں رومی کے رونے کی آواز آ گئی۔ انم ہاتھ صاف کر کے رومی کے کمرے میں چلی گئی۔ رومی کا ڈائپر چینج کرنے کے بعد اسے سلانے لگی۔ انم نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو 12:30 بج چکے تھے۔ انم نے رومی کو بیڈ پر لٹایا اور جلدی سے اٹھی۔ افہام دفتر سے آنے والا تھا لیکن ابھی تک کھانے کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی تو اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پورے کچن میں برتن بکھرے پڑے تھے اور ناشتے کے برتن بھی جھونکے دور تھے، کیونکہ وہ سارا کچن خود صاف کر کے گئی تھی۔ انم نے ڈرتے ڈرتے شبانہ کو آواز دی، شبانہ شبانہ۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ وہ تو وظیفہ کر رہی ہے۔ انم جلدی سے کمرے میں گئی اور رومی کو لے کر شبانہ کے قریب بیٹھ گئی۔ شبانہ نے ایک نظر انم اور رومی کو دیکھا اور پھر پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ کوئی 1 بجے اس کی پڑھائی ختم ہوئی۔ دعا مانگ کر اس نے انم کو گھورا۔ کیا بات ہے؟ شبانہ نے غصے سے پوچھا۔ شبانہ، میں نے کہا تھا نا یہاں کوئی بھوت ہے، دیکھو سارا کچن بکھرا ہوا ہے، حالانکہ میں نے خود صفائی کی تھی۔ انم شبانہ کا بازو پکڑ کر کچن میں لے گئی، لیکن کچن تو شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر نہایت سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ لو، اب میڈم کو بھولنے کی بیماری بھی لگ گئی، شبانہ بولی۔ یہ کہہ کر شبانہ رومی کو اپنے کمرے میں لے گئی، جبکہ انم ابھی بھی حیرانگی سے کچن کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انم نے دل ہی دل میں سوچا اور آگے بڑھ کر ہانڈی میں جھانکا۔ ہانڈی میں قیمہ رکھا ہوا تھا، جیسے پہلے انم رکھ کر گئی تھی۔ انم نے آیت الکرسی کا ورد اپنے اوپر کیا اور کھانا بنانا شروع کر دیا۔ چلو آج شبانہ کو گھمانے لے چلتے ہیں۔ انم تم سینڈوچز بنا لینا۔ افہام نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ واؤ، کدھر چلیں گے بھائی؟ اور یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، عمر حیات محل۔ افہام نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ عمر حیات محل؟ یہ کہاں ہے؟ انم نے تعجب سے پوچھا۔ چنیوٹ میں، شاہد نے بتایا تھا، شبانہ نے وضاحت کی۔ پتہ ہے، اس محل میں صرف عمر حیات ہی نہیں، اس کے بیوی اور بیٹے کی بھی قبریں ہیں۔ اچھا، پھر تو ان کی روحیں بھی بھٹکتی ہوں گی۔ مجھے تو بہت شوق ہے جن بھوت دیکھنے کا، شبانہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ چلو جی، انم نے بیزاری سے کہا اور چائے کے برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ سب لوگ عمر حیات محل کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک گائیڈر ان کی رہنمائی کرتا ہوا انہیں اندر لے گیا تو خوبصورتی کا شاہکار نمونہ ان کے سامنے تھا۔ پانی ملے گا؟ شبانہ نے گائیڈر سے کہا۔ جی، اس طرف کولر رکھا ہے، گائیڈر نے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ شبانہ، ایک انجانی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو شبانہ نے مڑ کے ادھر ادھر دیکھا، پر وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ پھر اس نے کندھے اچکائے اور واپس آ گئی۔ گائیڈر انہیں عمر حیات محل کے تمام قدیم چیزیں دکھانے میں مصروف تھا۔ اتنے میں شاہد کے موبائل نے گائیڈر کو روک دیا۔ ایکسکیوز می، شاہد موبائل لے کر سائڈ پر چلا گیا اور گائیڈر نے دوبارہ اپنی بات شروع کی۔ شبانہ، شاہد کی سرگوشی پر شبانہ نے مڑ کر دیکھا تو شاہد ہاتھ کے اشارے سے اسے بلا رہا تھا۔ انم، میں آتی ہوں۔ شبانہ بہانہ بنا کر شاہد کے پاس گئی۔ کیا ہوا، ناراض ہو کیا؟ میں نے کوئی غلطی کر دی؟ شبانہ نے شاہد سے کہا، لیکن وہ بددستور سامنے منہ کیے کھڑا تھا۔ پھر شبانہ خود ہی شاہد کے سامنے چلی گئی۔ شاہد کی آنکھیں آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ڈیر؟ لیکن شاہد بالکل خاموش تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، پلیز بولو نا۔ اور پھر شبانہ رونے لگی کہ اچانک شبانہ کا موبائل بجا تو شبانہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے موبائل کی اسکرین پر دیکھا تو اس کی آنکھیں
حیرت کے مارے جیسے پتھرا گئیں۔ موبائل کی اسکرین پر لکھا تھا ہسبینڈ جی کالنگ۔ شبانہ نے ایک نظر اٹھا کر سامنے کھڑے بندے کی طرف ڈالی تو خوف سے اس کو چکر آنے لگے۔ اب سامنے ایک سرکٹا انسان تھا اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ 2 دن سے بے ہوش پڑی ہے، دواؤں کا اثر بالکل نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر شگفتہ نے شبانہ کی نبض چیک کرتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک۔ آپ لوگوں کی ہاسپٹل میں فیک میڈیسنز یوز ہوتی ہیں کیا؟ شاہد جذباتی ہو کر بولا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو خدا کو منظور ہوگا، ڈاکٹر نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں اسے کسی اور ہاسپٹل میں لے جاتا ہوں۔ ایکسکیوز می، ڈاکٹر شگفتہ شاہد کی بات کاٹ کر بولی، یہ ہمارا پروفیشن ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کر مریض کی حالت بگاڑتے ہیں؟ نرس ان کی مسز کا سامان ان کے حوالے کر دیں اور آپ فوراً ان کو یہاں سے لے جائیں، ڈاکٹر شگفتہ طیش میں آ کر بولی، جبکہ شاہد دانت پیستا رہ گیا۔ شاہد نے ایک نظر نرس پر ڈالی اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رات کے تقریباً 8 بجنے والے تھے۔ ایمبولینس کسی اور ہسپتال کی طرف رواں دواں تھی کہ اچانک زوردار بادل گرجنے لگے اور ہوا چلنا شروع ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ تیز ہو گئی۔ صاحب لگتا ہے طوفان آئے گا، گاڑی روکنی پڑے گی۔ سے پہلے اس نے خود کو آزاد کیا، پھر اس نے اپنا بیلنس برقرار رکھتے ہوئے شبانہ کو باہر کی طرف گھسیٹا۔ ایمبولینس سے نیچے اترتے ہی وہ آہستہ آہستہ شبانہ کو باہر نکالنے لگا۔ شاہد، شاہد، شبانہ بہت ہلکے ہلکے بول رہی تھی، جسے سن کر شاہد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ شبانہ، تم کو ہوش آ گیا ہے؟ شاہد نے خوشی سے لبریز ہوتے ہوئے کہا۔ شاہد نے اسے گاڑی کے سہارے بٹھایا اور ڈرائیور کے پاس گیا، لیکن ڈرائیور تو بری طرح زخمی ہونے کی وجہ سے دم توڑ چکا تھا۔ شاہد نے شبانہ کو سہارا دیا اور پیدل چلنے لگا۔ ہوا بہت زوروں پر تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد انہیں ایک روشنی دکھائی دی۔ وہ کوئی مکان تھا، اس کے باہر بلب لگا ہوا تھا جو ہوا کے باعث جھول رہا تھا۔ شاہد شبانہ کو لے کر اس مکان کے پاس آ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ رہی ہوں، آواز آئی۔ دروازہ جیسے ہی کھولا تو شاہد کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا ہی رہ گیا، کیونکہ سامنے تو ڈاکٹر شگفتہ کھڑی تھی۔ خیریت؟ ڈاکٹر شگفتہ نے شاہد اور شبانہ کو دیکھ کر کہا۔ اصل میں طوفان کے باعث ایمبولینس الٹ گئی ہے اور ڈرائیور کی بھی موت ہو گئی۔ ہم مشکل میں ہیں، شاہد شرمندہ شرمندہ بولا۔ اندر آئیے، ڈاکٹر شگفتہ نے کہا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ شاہد بولا۔ پوچھئے، ڈاکٹر شگفتہ مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی، جیسے وہ جانتی تھی کہ شاہد کہاں اور کیا بولنے والا ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کی سیلری بھی اچھی خاصی ہے، پھر آپ اس ویرانے میں چھوٹے سے مکان میں کیوں رہتی ہیں؟ ڈاکٹر شگفتہ نے کہکا لگایا، جیسے انہیں پتہ ہی تھا کہ اصل میں کیا پوچھنے والا تھا، اور جواب دیا، اصل میں میرے بابا یہاں رہتے ہیں اور میں انہی کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے بابا روحانی علاج کرتے ہیں، بلکہ آپ اپنی مسز کو بھی میرے بابا سے ہی دم کروائیں۔ لو، بابا آ گئے۔ شاہد نے آگے بڑھ کر بابا کو سلام کیا۔ بابا، یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر میں آپ سے کر رہی تھی، ڈاکٹر شگفتہ نے بتایا۔ تمہاری بیوی پر جنات کا سایہ ہے، بابا جی بولے۔ شگفتہ، ایک برتن میں پانی لے آؤ۔ شگفتہ فوراً اٹھی اور کچن سے پانی لے آئی۔ بابا نے پانی پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا اور شبانہ کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ پانی کی بوندیں شبانہ کے چہرے پر پڑتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اب وہ مکمل ہوش میں آ چکی تھی۔ تم کہاں تھی بیٹی؟ بابا نے شاہد کی بات کاٹتے ہوئے شبانہ سے پوچھا، جو کہ آنکھیں پتھرائے بیٹھی تھی، اپنے شوہر کے پاس۔ شبانہ آنکھیں جھپکائے بغیر بولی، وہ مجھے اپنی دنیا میں اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا اور وہ
بہت جلد وہ مجھے اس دنیا سے رخصت کر کے لے جائے گا۔ وٹ ربش، شاہد چڑھ کر بولا۔ بابا جی نے مجھے جلدی سے انم کے گھر لے چلو، بابا جی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا وہ کوئی شادی کا وظیفہ کر رہی تھی؟ بابا جی نے پوچھا۔ شاہد نے جواب دیا، جی۔ وہ کیا پڑھتی تھی؟ بابا جی نے پوچھا۔ یہ تو ہمیں نہیں پتا بابا جی، انم نے جواب دیا۔ شاہد بیٹا تم اس کے کمرے میں جا کر دیکھو، ہو سکتا ہے اس نے کسی کاغذ وغیرہ پر لکھا ہو۔ شاہد جلدی سے شبانہ کے کمرے میں گیا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈائری تھی۔ یہ دیکھیے بابا جی۔ شاہد نے وہ ڈائری بابا جی کو تھما دی۔ جلد شادی کا وظیفہ، نیچے لکھے کلمات کو صبح 11 بجے سے دوپہر 1 بجے تک پڑھنا ہے۔ یاد رہے وظیفے کے دوران بولنا منع ہے، اور پڑھائی ختم ہوتے ہی اپنے مقصد کے حصول کی دعا مانگنی ہے ایک مقرر وقت پر۔ کیا ہوا بابا جی؟ انم نے پوچھا۔ وہ کس جگہ بیٹھ کر وظیفہ کرتی تھی؟ بابا جی کے پوچھنے پر انم کو یاد آیا اور اس نے وہ جگہ بابا جی کو دکھا دی۔ اب بابا جی نے 2 رکعت نفل پڑھے اور پانی دم کر کے انم کو پلا دیا۔ اب انم ایک دم تازہ دم ہو گئی اور ہوش میں آ گئی۔ شاہد بیٹا تم دونوں میاں بیوی ہو، اسلام میں نکاح کی اہمیت ہے۔ شبانہ کا ہاتھ مت چھوڑنا، میں کل معاش کو بلانے لگا ہوں۔ بابا جی نے سفید چادر بچھا کر کہا۔ شاہد نے شبانہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ انم نے رومی کو سینے سے لگا لیا۔ بابا نے اونچی آواز میں قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی، اور پھر اچانک کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ خوف کے مارے سب کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ تھوڑی دیر اندھیرا رہنے کے بعد اچانک کمرے میں سفید روشنی نمودار ہوئی اور کمرہ روشن ہو گیا۔ اب شبانہ کے پاس کوئی مرد بیٹھا تھا جو شاہد اور شبانہ کو بری طرح گھور رہا تھا۔ کلماش، بابا جی نے اونچی آواز میں پکارا۔ تم انسان نہیں ہو، یہ اس کا شوہر ہے۔ شاہد کی طرف بابا جی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہ نے انسان کے لیے انسان اور جنات کے لیے جنات پیدا کیے ہیں۔ یہ اس کی غلطی ہے کہ یہ میرے نکاح میں شامل ہو گئی ہے۔ یہ انسان ہے تو کیا ہوا، میں اسے بھی ایک جنی بنا دوں گا۔ کلماش بغیر منہ ہلائے بول رہا تھا۔ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا کلماش، تم کیسے اسے اپنی بیوی بول سکتے ہو؟ بابا جی غصے میں آنے لگے تھے۔ 4 دن پہلے یہ میرے نکاح میں آئی، میں تو اب اس کو اپنی دنیا میں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ کلماش کی بات سن کر بابا جی نے آگ جلائی، ورد کرنے لگے۔ کلماش کے ہونٹ کھلے اور وہ چیخنے لگا، ٹھہرو بابا، میرا کوئی قصور نہیں، میں تو بس افہام کے گھر پر رہتا تھا، اور مجھے اندر آنے کی دعوت بھی افہام کی بیوی نہیں دی تھی۔ پھر میں اس کے گھر میں رہنے لگا۔ ایک دن شبانہ نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میرا نکاح وادی جن میں رہنے والی ایک جنی سے ہو رہا تھا، جس کے درمیان میں شبانہ نے مجھے بلایا اور نکاح کے کلمات بولنے لگی۔ شبانہ مجھے پسند آ گئی تھی، اس لیے اب میں اس کو اپنے ساتھ وادی جن میں لے جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ کلماش گلا پھاڑ پھاڑ کر بول رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بہت سے شیر مل کر دہاڑ رہے ہوں۔ بابا نے اپنی پڑھائی کا عمل تیز کر دیا۔ بابا کے سامنے آگ کا الاؤ روشن ہو گیا جو بابا کی طرف شعلے پھینک رہا تھا، لیکن پاک کلام کی برکت سے بابا محفوظ تھے۔ فضا میں زوردار دھماکہ ہوا اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ کلماش فنا ہو چکا تھا۔ بابا نے اٹھ کر شاہد کو گلے لگا لیا، تم لوگوں کو نئی زندگی مبارک ہو۔ لیکن بابا، ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ کون سے نکاح کی بات کر رہا تھا؟ شاہد نے بابا جی سے سوال کیا۔ بیٹا، ہوا کچھ یوں کہ شبانہ اپنی شادی کا وظیفہ کر رہی تھی، وہ صحیح نہ تھا، کسی نے شرارتاً نیٹ پر اپلوڈ کر دیا تھا، اور پھر وہ اپنی شرائط بھی لکھنا بھول گیا۔ شبانہ زوال کے وقت قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی، بابا نے کہا۔ زوال کے وقت؟ زوال کے وقت؟ اس بات کا کیا مطلب ہے بابا جی؟ زوال کے وقت سے مراد وہ وقت جب سورج سر پر ہو اور آپ کا سایہ نہ بنتا ہو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی بنائی ہوئی دوسری مخلوقات اپنی اپنی عبادات میں مصروف ہوتی ہیں۔ شبانہ نے کوئی احتیاط نہیں کی تھی، اس لیے اس کا کلماش سے نکاح ہو گیا۔ خوش رہو بیٹا، بابا جی نے دعا دی۔ تو اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ملتی رہیں لیٹسٹ اپڈیٹس۔
اب ملیں گے اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔